बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेलाग तबसरा सुनने के लिए, जानने के लिए सईद बलोच साहब से टाइम मिल गया है। और आज जो बड़े इम्पोर्टेंट दो टॉपिक हैं कि चाय की प्याली में लगता है कि तूफ़ान बरपा है कि वज़ीर आज़म सैलाब में मुल्क को छोड़ के चाइना जा चुके हैं, और वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी मुख्तलिफ सफ़ीरों को मिली जा रहे हैं। ये भी समझ नहीं आ रही, और हुकूमत एक तरफ से कह रही है कि अदलिया पे साडा कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारी बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और सैलाब पे बात करने की बजाय सर्विसेज चीफ की तैनाती के हवाले से भी कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं। सईद बलोच साहब अंदर से बढ़िया बढ़िया खबरें लेके आते हैं। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी खालिद साहब। देखें, मरी प्लान या एक पहले लंदन प्लान था हाँ जी, जिसके बारे में इमरान खान साहब भी बात करते थे, अब मरी प्लान सामने आए। वाह, अब मरी प्लान के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें सामने आई। कुछ जराए तो ये कह रहे हैं, बल्कि सीनियर सहाफ़ी हैं फ़ख्रुर रहमान, आप भी उनको जानते होंगे, जी बिल्कुल, मुल्की और गैर मुल्की जो ख़बर रसां इदारे हैं उनके साथ वाबस्ता रहे हैं, उनकी जानिब से भी ये खबर दी गई, इशारा दिया गया कि मरी प्लान के तहत इमरान खान को टर्मिनेट करने का प्लान कामयाब नहीं होगा। यानी ये बड़ी खौफनाक किस्म की खबर थी हमारे लिए भी कि खुदा न खास्ता सियासतदानों के अंदर इख्तलाफात ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होने चाहिए। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, मौलाना हो, शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम या जितने भी सियासी रहनुमा हैं, उनके सियासी इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे पर सख्त बयानात भी देते रहते हैं। मौलाना साहब 25 साल तक इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे। इमरान खान मौलाना को डीजल कहते थे, बल्कि डीजल का आगाज़ तो गालबन ख्वाजा आसिफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ दौर में किया था। लेकिन फिर जब खान साहब जेल में गए तो उसके बाद मौलाना साहब ने भी यू टर्न लिया, उन्होंने भी लिया। उन्होंने बाद में ये कहा जी कि वो सियासी बयान था। 25 साल तक आप एक बंदे को यहूदी एजेंट कहते रहे, उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते रहे, और 25 साल बाद आप आके कह रहे हैं ओह यार वो तो सियासी बयान था। अगर इस अरसे के दौरान खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर यही यहूदी एजेंट होने के नाते हमला हो जाता या कुछ और नुकसान होता, तो फिर कौन उसका जिम्मेदार होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सियासतदानों को सियासी इख्तलाफात रखने चाहिए। सियासी इख्तलाफात होना मुल्क और कौम के मफाद में होता है। उसकी वजह क्या है कि अगर सारी सियासी जमातें एक ही नुक्ते पर आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि हर सियासी जमात, फिर आपको ये इतनी ज़्यादा सियासी जमातों की ज़रूरत भी नहीं है। फिर पाकिस्तान के अंदर भी शायद चीन जैसा वन पार्टी सिस्टम आ जाएगा या अमेरिका जैसा टू पार्टी सिस्टम आ जाएगा, तो उससे भी मुल्क के लिए उसको भी नेक शगुन इसलिए नहीं करार दिया जा सकता कि जब एक सियासी जमात के होते हुए कोई दूसरी सियासी जमात पनप ही ना सके, तो यूँ एक वो सियासत या वो जो जमहूरियत है वो भी आमरीत की शक्ल इख्तियार करने लग जाती है। जैसे हमने बांग्लादेश में हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत या दौरे इख्तदार के दौरान बादशाह बन जाती है बादशाह, जी जी, क्योंकि एक सियासी जमात है वही फैसले कर रही है, एक रहनुमा है वही फैसले कर रहा है, दूसरे की बारी नहीं आ रही, तो फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ सियासी जमातों का, मुख्तलिफ सियासतदानों का रहना ये बड़ा नेक शगुन मैं तो इसको समझता हूँ, मुआशरे के लिए भी और मुल्क की तरक्की के लिए भी। तो इसलिए मरी प्लान के हवाले से जो तफसीलात मुख्तलिफ ज़राए से सामने आई, बहुत सारे सहाफ़ियों ने और दीगर लोगों ने भी उसके ऊपर खबरें दी, तो उसमें एक 2 से 3 मुख्तलिफ फैसले जो हैं वो बताए जाते हैं। कुछ लोग तो जैसे मैंने कहा ये कहते हैं जी कि नून लीग की फरमाइश है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई सियासी तोड़ इस वक्त नून लीग के पास है नहीं। पीपल्स पार्टी के पास भी कोई ऐसा तोड़ नहीं है जिससे इमरान खान को सियासी तौर पर टैकल किया जा सके। तो जब आप टैकल नहीं कर सकते किसी को, तो फिर उसका नतीजा, दूसरा ऑप्शन उसका ये होता है कि जी आप उस बंदे को रास्ते से हटाने की कोशिश करें, खुदा न खास्ता उसको जिस्मानी तौर पे उसको नुकसान पहुंचाने का एक अंदेशा रहता है। फिर एक प्लान ये भी सामने आया जी कि नून लीग की जानिब से ये कहा गया इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई हमें अगला इलेक्शन भी सिक्योर करके दें। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का पिछले 1-2 रोज़ पहले एक बयान सामने आया, जब इमरान खान साहब ने मंगल के रोज़ बयान दिया, और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बड़ा सख्त उन्होंने बयान उसका शामिल था। 2 हिस्से थे उस बयान के। पहला हिस्सा मुकम्मल तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ था। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी प्रोग्राम में आए और उसमें उन्होंने आके कहा कि इमरान खान साहब जिस तरह की उनकी तर्ज सियासत है, लगता यह है कि वो 14 साल पूरे करके बाहर आएंगे। तो अब उस पर मुख्तलिफ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को अब 14 साल पूरे करने हैं। आपने वो जो बात की ना कि अदलिया के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल है, यानी वो इसी के साथ जुड़ी है, वो भी आगे वही डॉक्टर साहब जी कह रहे थे। तो अब दूसरा ऑप्शन ये हो गया जी कि इमरान खान ये इलेक्शन हमें अगला सिक्योर करके दे। तीसरा ऑप्शन जो इसमें बताया जा रहा है वो ये है कि जी एक तो मतलब कि फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी तौसी
کے حوالے سے خبریں پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی تھیں، اور یہ خبر کا آغاز بھی مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے ان کی جانب سے کیا گیا کہ فیلڈ مارشل تردید بھی آ جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے نا کسی کی جگہ، تردید آپ کر دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے اس ملک میں. ہم نے یعنی کہ شروع چھوڑنے کے بعد رسپانس یا خبر کوئی نکالنے کے لیے، کوئی اپنا عزائم پورے کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں. جی میں نے ایک جگہ پیغام پہنچانا ہے، اب میں یہ کنفرم کیسے کروں گا کہ وہ وہاں پر میرا پیغام پہنچ گیا؟ تو وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خبر کو جاری کرواتے ہیں اپنے من پسند صحافیوں اینکروں کے ذریعے، وہ خبر فیلڈ میں جاتی ہے، اس کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ پیغام پہنچ گیا، اور وہاں سے اگر کوئی آپ کو رد عمل مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی ملا تو آپ بعد میں اس کی تردید کر دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں پیغام پہنچانا تھا وہاں پہنچ گیا. تو یہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو توسیع والا معاملہ ہے، اب اس کے اوپر وہاں پر بات چیت ہوئی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں، بلکہ نعیم اشرف بٹ صاحب کی یہ خبر ہے، ایئر بائی سے وابستہ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز اور شہباز شریف نے نواز شریف صاحب کو قائل کیا، اور اس کے بعد نون لیگ کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے چند روز میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی کا یا توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. پہلے یہ خبریں چل رہی تھی کہ فیلڈ مارشل کی تعیناتی چونکہ 2022 میں ہوئی ہے، قانون میں ترمیم 2024 میں ہوئی ہے، تو اس لیے اب چونکہ نیا قانون بے شک بن چکا ہے 5 سال والا، لیکن اب چونکہ پچھلے قانون کے تحت تعیناتی ہوئی تھی تو اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے. اب آرمی ایکٹ میں بھی تبدیلی ہوئی ہے 1952 میں، تو پھر اس کے بعد بھی کیسے پوسیبل ہے کہ آپ ایکسٹینشن دیں گے جب فکس کر دیا گیا؟ نہیں، فکس نہیں کی گئی، 5 سال کی گئی، اور اس کو ری اپوائنٹمنٹ یا اس طرح کے الفاظ یا کنٹینیوٹی کا جو ہے نا اس میں الفاظ کا وہ استعمال کیا. اچھا، سادہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کو آپ کی ابھی ضرورت ہے، چیلنجز بہت سارے ہیں انڈیا کی طرف سے، اور یہ وہ اس طرح چیزوں کو دیکھیں ویسے تو فوج ایک منظم ادارہ ہے، منظم ادارے کے اندر میرے خیال میں کمان کی تبدیلی کوئی بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے بعد بھی اگر کوئی اس شعبے میں اس میں لائن میں بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی آلریڈی سرونگ ہیں فوج کے اندر، تو اس طرح کا ایشو عمومی طور پہ آتا نہیں ہے. جیسے جنرل باجوہ کے دور میں 2019 کے اندر تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، لیکن ان کو توسیع مل گئی تھی. اسی طرح 3 سال اسی طرح کیانی صاحب کو بھی مل گئی تھی. چلے کیانی صاحب کے دور میں تو وہ دیکھیں نا اس وقت ایشو ایک یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ. تو بہرحال بھارت کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے. ہمارے تو جو سیکیورٹی ذرائع ہیں، بہت سارے صحافی حضرات بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ اگست یا ستمبر میں ممکنہ طور پہ بھارت کوئی اور مس ایڈوینچر کر سکتا ہے. تو یہ جو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ فیصلے ہوئے، ان فیصلوں کے بعد اب حکومت ان کی منظوری لینے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو 27 یا 28 اگست کو آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا، انہوں نے وزیر اعظم سے بھی مضبوط ہیں بھائی، وہ خود کہتی ہے. جی، تو انہوں نے برطانوی سفیر ہیں جو پاکستان کے اندر، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ، ان کے ساتھ یہ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جو اعلامیہ سامنے آیا اس کے مطابق پاک برطانیہ تعلقات انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، بارڈر سیکیورٹی اور انسانی سمگلنگ کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہاں پاک برطانیہ تعلقات کی تو سمجھ آتی ہے، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور بارڈر سیکیورٹی کا برطانیہ کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. بہرحال ملاقات کے اندر یہ چیز شامل تھی. اس کے علاوہ پھر جناب 29 اگست کو محسن نقوی صاحب نے امریکہ کے قائم مقام سفیر ہیں جو نیٹلی بیکر، ان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس میں بھی یہی اعلامیہ جاری کیا گیا اسی طرح کا. پاک امریکہ تعلقات، بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فرینزک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. پھر آج محسن نقوی صاحب نے سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات میں بھی ابھی وہ اعلامیہ مزید آئے گا تو اس سے چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی کہ کیا اس میں پیش رفت ہوئی ہے. تو یہاں 3 ایسے سفارت خانے ہیں چودھری صاحب جو براہ راست پاکستان کی اندرونی سیاست پر ان کا اثر ہوتا ہے. ان میں سے ایک امریکہ کا سفارت خانہ، دوسرا برطانیہ کا سفارت خانہ، اور تیسرا سعودی عرب کا سفارت خانہ. یہ 3 ممالک، ان 3 ممالک کے سفارت خانے پاکستان کے اندر انتہائی طاقتور، انتہائی مضبوط سمجھے جاتے ہیں، جو براہ راست ہماری پالیسیوں پر، ہماری اندرونی جو سیاسی صورتحال ہے، خارجہ پالیسی ہے، ہماری معیشت ہے، اقتصادیات ہے، برآمدات ہے، درآمدات ہیں، ہماری جو اوور آل جو ریجن کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی یہ تینوں ممالک کے سفارت خانے یا سفارت خانے ان کے اثر انداز ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں 27-28 اگست کو برطانیہ کے جو برطانیہ کی ہائی کمشنر ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، گزشتہ روز امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی، آج سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات ہو گئی. پھر جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب
سیلاب کی صورتحال ہے، آدھا ملک تقریباً خطرے میں ہے اور وزیر اعظم صاحب ملک چھوڑ کر چین جا رہے ہیں. اب اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب بلوچ صاحب سوری اگر ایک یہی بات میں آپ کو روک دیا. لوگ کئی کہتے ہیں چاہے حکومتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یار سفارتکاری پاکستان کی بڑی مضبوط رہی ہے. حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ پاک انڈیا وار بھی ہوئی اس کے بعد سے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کا تعلق جو محسن نقوی صاحب کا ملنا مختلف سفرا کو، اس کا تعلق کس سے؟ آپ کی جو خبر ہے یا آپ کی جو وجدان کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ یہ کس بنیاد پہ مل رہے تھے محسن نقوی صاحب؟ دیکھیں میرے خیال میں کیونکہ اس کے بعد پھر ہم چائنا میرے خیال میں پاکستان کی سفارتکاری کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ ایشو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کے ساتھ اور چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتا ہے. تو اس معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے ابھی پچھلے دنوں چائنا کے ساتھ ان کی کچھ بیٹھکیں ہوئی بھی ہیں. بھارت کے ساتھ ابھی ان کے بات چیت ہونا تھی لیکن وہ منسوخ ہو گئی، اور اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہو جس میں امریکہ کے مفادات کا بھی خاطر خواہ اس میں تحفظ کیا جائے. تو امریکہ بھارت کو زچ کرنے کے لیے پاکستان کی تعریف کر رہا تھا، 6 طیارے گرائے، پھر اس نے 7 بھی کہہ دیے، بار بار اس کو اچھالتا تھا، مودی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا تھا تو تاکہ مودی حکومت کے اوپر دباؤ آئے اور پھر بھارت کے ساتھ امریکہ اپنی شرائط پر تجارتی معاہدہ کر سکے. اسی طرح کی سچویشن چائنا کے ساتھ تھی، لیکن پاک بھارت جو ٹکراؤ ہوا اس کی وجہ سے پاکستان اس وجہ سے ایک اہم پلیئر کے طور پر سامنے آیا کیونکہ اب امریکہ پاکستان کے ذریعے بھارت کو کاؤنٹر کرنے کی یا ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. بلکہ اب بھارت کے اندر جو بی جے پی کے سیاستدان ہیں، سینئر رہنما، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت امریکہ ممکنہ طور پہ بھارت کے اندر رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ مودی مائنس اور اس چیز کو آگے لے کے چلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار بھارتی حکومت کو ہٹ کرنا، نریندر مودی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، پھر ان کے اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے طیارے گرنے کا اعتراف کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ملبہ سارا سیاسی حکومت کی طرف جا رہا تھا. تو اب وہاں پر جو بی جے پی کے رہنما ہیں وہ اس بات پر ہمیں قائل نظر آتے ہیں کہ بھئی امریکہ بھارت کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر مودی ٹرمپ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، ویسے اب تک آپ دیکھیں کہ بھارت اپنی خارجہ پالیسی کو آزادانہ طور پر قائم رکھے ہوئے ہے، ڈرایا دھمکایا گیا، عارضی ٹیرف بھی لگایا گیا، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ دباؤ کو جھیل رہے ہیں. کتنا جھیلتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کوئی بھی ملک گمسم ہو گئے وہ. دیکھیں کوئی بھی ملک. لیکن سوری میں ایک سوال رہے گا صاحب، سوری. وہ سوال یہ تھا کہ جو ہماری ایئر فورس کی پرفارمنس رہی تھی، جو ہم نے چائنیز میزائل چلائے، چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، انڈیا کے پاس تو امریکن ٹیکنالوجی بھی تھی، رشین بھی تھی، فرینچ بھی تھی. یہ جو ہماری ایئر فورس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ایئر چیف ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی تعیناتی ہے جی، ہیں جی 2019 میں. تو وہ جو پرفارمنس، ایک یہ بھی چیز چلتی ہے نا، ایک تو آپ والی بات ہوگی کہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا، دوسرا یہ کہ ہماری پرفارمنس ایئر فورس کی پرفارمنس بھی بہت اعلیٰ تھی. کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھیں نا تو ہماری ایئر فورس کوئی سیاست میں زیادہ ملوث نہیں رہی، بہت زیادہ پروفیشنل ان کا کردار رہا ہے. ایئر فورس کا بھارتی جہاز گرانا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. آپ 1965 کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، ایئر کوموڈور سجاد حیدر صاحب، ابھی رواں سال چند مہینے پہلے ان کی وفات ہوئی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کا ایک کلپ 1965 کی دہائی کا جو ہے نا 1965 کی لڑائی کا ایک کلپ پچھلے دنوں وائرل ہو رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھارتی جہاز ایسے گر رہے ہیں جیسے بڑے پرندے گرتے ہیں. تو اس میں اب دیکھیں کہ وہی صورتحال آ جائے کہ آپ نے ایک ہی رات میں ایک ہی گو کے اندر آپ نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے، جن کی بعد میں تصدیق بھی ہو گئی. تو یہ پروفیشنلزم کو ظاہر کرتا ہے. ہماری فوج جو ہے وہ چونکہ ماضی میں بھی آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ لگانا اور حکومتوں کو ٹیک اوور کرنا تو سیاست کے اندر، تو اس کی وجہ سے سیاست میں مداخلت چلتی ہے. تو اب یہ جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے، محسن نقوی صاحب کی جو دورے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے اب کہانی یہ کھل رہی ہے چودھری صاحب کے ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان تینوں سفارت خانوں کو بھی، ان کے ممالک کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم نے فیلڈ مارشل صاحب کی توسیع کا جو معاملہ ہے اس کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور وہ اب تو نوٹیفیکیشن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اب یہ 2027 تک ہے یا 25 سے آگے 2030 تک ہے. ویسے سنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو مطالبہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال کا نوٹیفیکیشن کریں، یعنی 2025 سے 2030 تک یہ ہونی چاہیے. تو اسی سلسلے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب چین بھی گئے ہیں
کیونکہ 3 ممالک کے یہاں پر موجود تھے. اب وزیر اعظم کا سیلاب کی صورتحال چھوڑ کر چین جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ حیرت کی بات ہے. حیرت کی بات ہے. اور دیکھیں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کے اب چونکہ میڈیا بھی جیب میں ہے تو کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا کہ بھئی آپ سیلاب کی صورتحال چھوڑ کے آپ چین کیوں جا رہے ہیں. جتنا مرضی دورہ ہو آپ مہینہ 2 مہینے اس کو ڈیلے بھی کر سکتے تھے, آگے جا کے ہو سکتا تھا, لیکن انہی حالات میں کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایمرجنسی میں کچھ کرنا چاہتی ہے. اس سے یہ بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ شاید اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر شاید فیلڈ مارشل صاحب کی توسیع کے حوالے سے نوٹیفیکیشن سامنے آ جائے گا. اس کی عبارت ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی فیلڈ مارشل صاحب کی تعیناتی 2022 میں ہوئی تھی, 2024 میں حکومت نے آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کی ہے. اس ترمیم کے تحت اب آرمی چیف کی مدت 5 سال رکھی گئی ہے. تو اس قانون کے تحت اب جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی مدت 2027 میں ختم ہوگی, یا آج سے لے کے آگے 5 سال کے لیے کی جاتی ہے, کیونکہ اس میں ری انسٹیٹمنٹ کا اور ری اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو دیکھنا ہے کہ پھر اس حوالے سے اس نوٹیفیکیشن کا متن کیا ہے. لیکن جتنی جلد بازی میں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ حکومت بہت جلد کوئی اس کے اوپر فیصلہ کرنے والی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہے. اب آپ نے جو بات کی اسحاق ڈار صاحب والی, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جی کہ عدلیہ کے اوپر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بیان درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 26ویں ترمیم حکومت نے کی, اس 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے جوڈیشل کمیشن تبدیل کر دیا, کمپوزیشن بدل گئی. اب حکومتی جو ارکان ہے ان کی تعداد جوڈیشل کمیشن میں زیادہ ہے. دیکھا جائے تو 5 جوڈیشل ممبر ہیں, 8 نان جوڈیشل ممبر ہیں, اور 8 جو نان جوڈیشل ممبرز ہیں ان میں بھی سارے وہ 2 اپوزیشن کے علاوہ باقی سارے حکومت کے ہیں. اس کے علاوہ جوڈیشل سائڈ پہ چلے جائیں تو 2 ججز کو چھوڑ کر تقریباً 3 جج بھی ہمیں حکومت کی طرف جھکاؤ دکھاتے نظر آتے ہیں. پھر جو جج تعینات ہو رہے ہیں وہی جوڈیشل کمشن کر رہا ہے جو 26ویں ترمیم کے تحت بنایا گیا, جس میں حکومت کی اکثریت ہے. پھر وہی جو حکومتی ارکان ہیں کچھ لائے بھی جاتے ہیں جج, لائے جا رہے ہیں. بالکل, آپ دیکھیں لاہور سے جج امپورٹ کیا گیا سرفراز ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اب عمران خان کی ضمانت کا کیس جو جنوری میں دائر کیا گیا تھا, 8 مہینے گزرنے کے باوجود ضمانت کا کیس سابق وزیر اعظم کا نہیں سنا جا رہا. وہ مقدمہ جس کا براہ راست اثر آپ کی سیاست, آپ کی معیشت, آپ کے سماج کے اوپر پڑ رہا ہے. تو مجھے بتائیں پھر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی اختیار نہیں ہے, چیزیں اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہ جو کھرے ہیں سارے وہ حکومت کی طرف, اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جاتے دکھائی دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے تیسرے نمبر سے اٹھا کر ایک جج کو چیف جسٹس لگا دیا, اور اس کو آپ نے بے اختیار یہ کہہ کر دیا جی کہ ہم نے آئینی بینچ بنایا ہے. آئینی بینچ میں بھی آپ نے پہلے 2 سینئر ججز کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر والے جج کو لگا دیا, اور وہ بھی آپ کی مرضی کے فیصلے دے رہے ہیں. اب تک آئینی بینچ نے 3 فیصلے دیے ہیں, تینوں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہیں. تو دوسری جانب آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب ابھی 1-2 روز پہلے ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا, عمران خان رویے میں تبدیلی نہیں لاتا, ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرتا, تو پھر عمران خان کو 14 سال جیل میں کاٹنے ہوں گے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے سزا ہو گئی 14 سال کی, اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی حکومت یہ دھمکی دے رہی ہے کہ ہم عمران خان کی سزا برقرار رکھوائیں گے, اور اس طرح عمران خان کے پاس باہر آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا. تو پھر اپنا اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا کہ عدلیہ پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, میرے خیال میں یہ ایک بھونڈا مذاق ہے. اب آپ کسی بھی پاکستانی کے پاس چلے جائیں اور اس سے پوچھیں کیا ملک میں عدلیہ آزاد ہے, وہ آپ کو جو بتائے گا, وہ اگر اسی طرح آپ میں ہمت جرت ہوئی تو آپ ٹی وی پر چلا کر دکھا دیں کہ آپ کی عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے. ایک مخصوص جماعت کے لیے 26ویں ترمیم ہوئی, اس مخصوص جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم کے مقدمات نہیں سنے جا رہے, ٹرائل کورٹ سے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں ابھی پچھلے دنوں جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے پر حملے کا فیصلہ آیا ہے مقدمے کا, اس کا کیس کا, اس کیس میں آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی مقامی فیصل آباد کی مقامی قیادت کو کئی روز پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے. یہ 2 لوگ جو پی پی 115 اور پی پی 116 سے جن کا تعلق ہے, یہ ڈی سیٹ ہونے والے ہیں, نااہل ہونے والے ہیں. آپ ضمنی انتخابات کی تیاریاں کریں. مسلم لیگ نون فیصل آباد کی قیادت وہاں ان دونوں ضمنی جو حلقے ہیں وہاں پر وہ ضمنی الیکشن کی تیاری میں فیصلہ آنے سے پہلے تیاریوں میں لگ چکے تھے. تو مجھے بتائیں پھر اسحاق ڈار صاحب کی بات میں کتنا وزن ہے. ہمارے سامنے جو حقائق ہیں, زمینی گراؤنڈ ہیں, ان کو دیکھا جائے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو دھمکیاں ہیں وہ درست معلوم ہوتی ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب کی جو وضاحتیں ہیں وہ ہمیں تو جھوٹی ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہیں. بہت بہت شکریہ دوستو, آپ نے دیکھا کہ سعید بلوچ صاحب نے کھل کے بات کر دی ہے, جو آپ کو اپیل بھی کی ہوگی کہ موجودہ حالات جو ہیں وہ کسی اور چیز کا تقاضا کرتے ہیں, لیکن ملک میں
جو حالات ہیں وہ حکومت جو ہے وہ کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امید ہے کہ یہ ویلاگ، یہ تبصرہ بلوچ صاحب کا آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.